अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ मलाले इश्क। हवेली बेस्ड नावल है लिसनर्स। रूड हीरो है और बहुत ही इनोसेंट हीरोइन के साथ लिसनर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। तो बगैर देर किए चलते हैं एपिसोड नंबर 9 की जानिब। जायश ने अनाबिया को नरमी से समझाना चाहा मगर वो फिर फूट फूट कर रो दी। अनाबिया, जायश ने उसे बेबसी से पुकारा। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ भाई, सब की वजह मैं हूँ, और अगर मैं ना होती तो ये सब भी ना होता। काश मैं भी मम्मा पापा के साथ इस एक्सीडेंट में मर जाती तो आज ये सब ना होता। वो बेतहाशा रो रही थी। अमाद ने पहलू बदला, हालांकि उस तरह रोने पर अस्मा भी रो पड़ी। अमाद के घर पहुंचने तक गाड़ी में अजीब सी बेचैन कर देने वाली मरूनी छाई रही और घर आ जाने पर अमाद ने स्टार्ट किया कि वो अंदर आ जाए, मगर उन्होंने इस शराब करके फौरन वहाँ से गाड़ी निकाल रही। यूसुफ साहब, सलमा बेगम और हरीम उस वक्त सेन में मौजूद थे। वो बेकरारी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। सलमा बेगम दुरूद पाक पढ़ रही थी। रात के वक्त अचानक अस्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी तो अमाद उसे लेकर अस्पताल ले गया था, मगर अब 3-4 घंटे गुजर जाने के बाद रात के 2 बज चुके थे। उसका कहीं अता पता नहीं था, हत्ता कि फ़ोन भी बंद जा रहा था। अब तो सब का परेशानी से बुरा हाल था, मगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि बाहर गाड़ी तक की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं देखता हूँ यूसुफ साहब बाहर जानिब लपके। सच शुक्र चंद लम्हों के बाद अमाद और अस्मा अंदर आते दिखाई दिए। अमाद कहाँ रह गए थे? जानते हो किस कदर परेशान थे हम लोग, कैसे कैसे वसवसे दिल में और उठ रहे थे। सलमा बेगम ने उठकर चटाचट उसका और अस्मा का चेहरा चूम लिया। तब अमाद ने उन्हें सारी तफसील बता दी, किस तरह उनकी गाड़ी बीच रास्ते खराब हो गई थी और वो कैसे हॉस्पिटल से अब अपने घर पहुंचे। कौन था वो नेक इंसान जिसने इतनी तुम्हारी मदद की? अल्लाह उसका भला करे, नेक नसीब हूँ उसके। सलमा बेगम ने दिल से दुआ दी थी। जायज था मामा, वो अपनी बहन को लेकर अस्पताल ले जा रहा था। अमाद ने सादगी से बताया तो सब चौंक गए। अस्मा उससे उदास सी अपने कमरे में चली गई। अरे क्या हुआ था उस बच्ची को? दिन तो अच्छी भली मुस्कुराती हुई यहाँ आई थी। सलमा बेगम हकीकतन दुख हुआ था, शायद डिप्रेशन की वजह से नर्वस ब्रेक डाउन होने वाला था। वक्त पर जायश ने उसे अस्पताल ले गया तो बचत होगी। अमाद के लहजे में भी अफसोस था। उसने एक नज़र हरीम को देखा जो अब भी सर्द और सपाट लहजा लिए पास खड़ी थी, जैसे अब भी किसी दुख के से रत्ती बराबर भी कोई फर्क ना पड़ता हो। वो जैसे पत्थर की बन गई हो। गुड़िया आराम करो, काफ़ी थक गई होगी। अमाद ने उसके नरम सर पर नरमी से मोहब्बत से हाथ रखा और अंदर चला गया। चलो हरीम अंदर चलो, क्या सोच रही हो? मामा बिल्कुल अच्छा हुआ उसके साथ, अभी उसे तो पता चला अपना दुख कैसे सीनों में आग लगाता है। हरीम ने नफरत और हकारत से कहा और अपने कमरे में चले गई। सलमा बेगम और यूसुफ साहब एक दूसरे की जानिब दुख भरे रह गए। वो अपने बिस्तर पर नींद दराज से हरीम ने सोने की कोशिश की, मगर जैसे ही आंखें बंद की अजीब तरह से दम सा घटने लगा और ऐसा उसके साथ तकरीबन आधा घंटे से हो रहा था और अब की बार बिस्तर पर उठकर बैठी और बहुत ही बुरी तरह से अपनी उंगलियां चिटकाने लगी। दरअसल ये ज़मीर की लानत और मलामत जो उसे सोने नहीं दे रही थी। वो आंसू बहाती आंखें उसे तस्वर में आकर बेचैन कर रही थी। आज उसने किसी तरह बुरी तरह दिल दुखाया था। आज उसे वो अमल सरदर्द हुआ था जो उसने कभी करने का सोचा भी नहीं था। दिन में तो अपने ऊपर बेहसी का होल चढ़ाई रखा, मगर अब वो बुरी तरह झटका था। ये सच था कि वो उस शख्स का मुजरम था और हरीम उसे कभी माफ़ करने का इरादा नहीं रखती थी, मगर इस सारे किस्से में अनाबिया का सिर से कोई कसूर नहीं था जिससे हरीम ने इस कदर बदसलूकी की। वो बीमार होकर अस्पताल जा पहुंची। उसे इसे इस तरह बुरी तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। वो किस तरह दुखी होगी, उसका दिल दुखा होगा और उसके अल्फाज नहीं नचते थे जो सीना चीर गए। ज़मीर बार बार मलामत करता रहा। वो बिस्तर पर नीम दराज हुई तो अचानक नज़र अपनी ममता पर पड़ी। वो उस दोनों हाथों में अपनी दुख पर रखे एक अलग ही एहसास था, अनोखा अजब था, मगर वो इस बात पर रात भर बेचैन रही और बिल्कुल ढंग से सो नहीं सकी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल उसी का आया। हरीम उठ बैठी। आहर क्या करूं कि सुकून आ जाए। वो अपने बाल समेटती बुरी तरह झिंझलाई। फ्रेश होकर बाहर आई तो सीधा अस्मा के कमरे में गई। वो निढाल सी अब भी आराम कर रही थी। अमाद शायद किचन में था। आज एतवार का दिन था। अमाद और यूसुफ साहब घर थे। भाभी, उसने पुकारा तो अस्मा की जानिब मतवज्जो हुई। वो धीमे से उठकर नीम दराज हुई। अरे उठ क्यों रही हो? लेट जाओ, मैं ठीक हूँ। एक बात पूछूं भाभी? हाँ पूछो। रात तुम जब घर वापस आई तो इतनी उदास क्यों थी? शायद रोई भी थी। क्या हुआ था? हरीम ने पूछा तो अस्मा चुप सी कर गई, लेकिन फिर बोल दिया, अनाबिया की वजह से। वो काफ़ी बीमार थी और रो रही थी। जानती हो, अपने भाई से बोल रही थी कि काश वो अपने वालिदैन के साथ ही एक्सीडेंट में मर जाती। तब उसके लहजे में बेबसी बहुत उदास कर दिया था। अस्मा ने कहा तो हरीम का दिल मजीद बोझल होने लगा। अस्मा उसका उदास चेहरा देखकर इधर उधर की बातें करने लगी, मगर हरीम के ध्यान की सुई उधर ही टिकी रही और फिर पूरा दिन लाशौरी तौर पर किसी का इंतजार करती रही।
اس الجھن کا حل اسی کے پاس تھا شاید، لیکن جب وہ پورا دن گزر گیا تو عصر کے بعد تیزی سے شام ڈھلنے لگی اور اس کے لبوں پر بار بار ایک طنزیہ سی مسکراہٹ رینگ جاتی۔ وہ شام تک یوں ہی دروازے کے بار بار طنزیہ مسکراہٹ دیکھتی رہی اور یوں ہی اس کا دل پھپھولے پھوڑتی رہی۔ کسی میں اتنا دم ہم نہیں تھا محبت میں بےعزتی برداشت کر سکتا، اور یہی اس آدمی کی دو کوڑی کی محبت طبیعت پر چھائی بیزاری کی وجہ سے جانے کتنی منفی سوچیں وجود کو گھیرے ہوئے تھی، اور جہاں بیزار صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی تب گاڑی رکنے کی آواز پر چونک اٹھی، دل کانوں میں بجنے لگا۔ بیٹھک کے دروازے سے دستک ہوئی اور تمام حساسیت سے دروازہ کھولا تو جائش اندر آیا۔ ادھر باہر وہ پانی چھوڑ کر بیٹھک کے دروازے تک۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، میں دراصل آج کافی لیٹ ہو گیا۔ دن میں بھی انابیہ کی طبیعت کافی خراب رہی، اسی لیے اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھا، لیکن مجھے احساس ہے کہ حریم اب بھی پوری طرح سے میری ذمہ داری ہے۔ اس کا نان نفقہ، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا میرا فرض ہے، اسی لیے اس کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ یہ بھی اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ جائش نے شرمندگی سے اسے دیر سے آنے کی وضاحت پیش کی۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ یوسف صاحب کا لہجہ اس کی اچھائی اور نیک نیتی کے سامنے اس کی جانب سے نرم پڑ گیا تھا۔ میں کیا حریم سے مل سکتا ہوں؟ جائش کے اندر کہنے پر کی دیر تھی کہ جب باہر حریم اپنی جگہ سے بری طرح بوکھلائی تھی، فوراً قدم اپنے کمرے کی جانب لیے تھے۔ حریم نے اپنے کمرے میں آخری سانس لیا تھا۔ کمرے سے باہر محسوس قدموں کی چاہ والا لاشعوری طور پر ہی گھبرائی تھی، کیونکہ وہ بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ ادھر وہ ہلکی دستک دے کر کمرے کے اندر داخل ہوا تو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھا جو گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ بے اختیار سارے فاصلے مٹا کر اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا حریم، تم ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جائش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو پہلے ہی بوکھلائی اس کے لمس پر اپنی جگہ پر ایک قدم پیچھے اچھلی اور کل کے رویے کے بعد اس کے نامور کے نرم لہجے پر جی بھر کر حیرت ہوئی۔ آپ سے مطلب آپ کا اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس کا لہجہ سر تھا مگر کل جیسا کاٹ تار نہیں تھا۔ جائش نے بے اختیار مسکرا دیا۔ سارے معنی مطالب مجھے ہی تو ہیں جانے من، جائش نے مخمور لہجے میں کہا اور بے باکی سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیا ہے تو اس کا چہرہ غصے اور شرم و حیا کی امیزی سے سرخوتا بھاپ چھوڑنے لگا، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہ شخص کس مٹی سے بنا ہوا تھا۔ کل اتنی انسلٹ کے بعد آج پھر اس کے بارے میں پوچھنے آ گیا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ دور ہٹے مجھ سے۔ کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو؟ بیگم چھوڑ دوں گا، بس جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا دو۔ میرا بیبی ٹھیک ہے نا؟ بالکل، جائش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، اس نے جان چھڑانے کو دانت پیس کر کہا تو جائش نے مسکراتے ہوئے اپنے حصار سے آزاد کر دیا۔ میں فروٹس وغیرہ لایا تھا، وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر اب کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، بس اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ منتھلی چیک اپ کے لیے میں بھی لے کر جاؤں گا، منع تو نہیں کرو گے نا؟ تو بھی مانوں گا، روز میں منانے آؤں گا، جب تک مانو گی تم سے معافی کی درخواست کرتا رہوں گا۔ میری زندگی کا مقصد تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا ہے، تمہاری ہر ذمہ داری اٹھانے کے لیے میں ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ نرمی سے کہتا واپس مڑا تھا، جبکہ اس سارے لیکچر کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں، بس ایک بات کا ضرور ہوا تھا کہ وہ ایک دم سے اس کی بات سنتی رہ گئی تھی۔ وہ نرمی سے مگر ایک بات، مجھے انابیہ کا نمبر چاہیے، اس نے اچانک کہا تو جائش کے قدم اپنی جگہ پر ٹھٹکے کر رکھے، خود پر شادی مرغگی کیفیت طاری کرتے ہوئے وہ پیچھے مڑا۔ کیوں چاہیے؟ جوش جذبات میں انتہائی احمقانہ سوال پوچھا تھا، بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ اس نے بھی حساب بے باک کیا۔ انابیہ کا بھائی نہیں چاہیے، اس نے چھیڑا۔ نہیں، وہ کاٹدار لہجے میں بولی تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ جائش نے اپنے فون سے اس کے نمبر پر انابیہ کا نمبر سینڈ کیا۔ وہ وہیں جمع کھڑا رہا تو حریم نے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا۔ اب تشریف لے جا سکتے ہیں، حریم نے کہا، مگر وہ تیزی سے اس تک آیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر ایک شدت بھرا تپش لمس اس کے ماتھے پر چڑھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی جائش نے اس کے نرم گزار گالوں کو اپنے لمس سے بوجھل کر دیا، اور اس کے حرف بھرے لمس کا اجاز تھا اور اس کے عارضے لال ٹماٹر ہو کر دہکنے لگے۔ یہ وہ کارنامہ سر انجام دے کر فوراً وہاں سے کھسکا تھا۔ حریم جو صدمے سے سکتے کی کیفیت میں تھی، ہوش میں آ کر اسے زیر لب کافی معتبر القابات سے نوازا۔ انابیہ بیبی، کوئی مہمان آئے ہیں، بول رہے ہیں سردار جی سے ملنا ہے، تو انہیں کہو وہ گھر پر نہیں ہیں۔ انابیہ نے امتیاز سے کہا، اور پھر ایک دم سے بوا بولا ہے جی، کہتے ہیں انتظار کریں گے، بغیر ملے نہیں جائیں گے۔ ایسا کون ہے؟ پتہ نہیں، کہتے ہیں امریکہ سے آئے ہیں۔ اچھا، میں خود دیکھتی ہوں۔ انابیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستگی سے ڈرائنگ روم کی جانب آئی۔ ہلکے پیلے سوٹ پر سفید چادر ماں دوپٹہ حجاب سٹائل میں لیے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس لمبا چوڑا شخص اپنے موبائل میں مصروف تھا۔
دیکھتے ہوئے وہ ایک دم سے حیران اور پریشان ہوئی۔ السلام علیکم انابیہ، دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ سامنے والے نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ یہ نگاہ سامنے نہیں اٹھنی چاہیے تھی، اگر اٹھ ہی گئی تھی تو واپس پلٹنی چاہیے تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے آپ کو؟ یہ سردار جائش جہانگیر کا ہی گھر ہے نا؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ظاہر ہے باہر نیم پلیٹ نہیں دیکھی آپ نے؟ انابیہ نے ہائی پھونکر کہا تو سامنے والا متبسم ہوا، جبکہ انابیہ کو یہ مسکراہٹ بالکل بھی سمجھ نہ آئی۔ بس پھر میں محمد افروز شیرازی ہوں، جائش کے کالج سے اس کا درینہ دوست، امریکہ میں تھا، کل ہی واپس آیا تو اسے سرپرائز دینے کے چکر میں ملنے چلایا، مگر یہاں تو آ کر خود ہی سرپرائز ہو گیا، اور نرمی سے کہتا بولا، اور جبکہ آخری الفاظ انابیہ کے سر سے گزر گئے۔ میں فون کرتی ہوں بھائی کو، بلکہ وہ آتے ہی ہوں گے، آپ ویٹ کریں، میں آپ کے لیے کچھ بھجواتی ہوں، وہ بول کر جانے لگی۔ سنیں، اس نے پکارا۔ جی، نام کیا ہے آپ کا؟ جی، نام پوچھا ہے آپ کا؟ میں نے کوئی اتنا مشکل سوال نہیں پوچھا، افروز نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتی۔ وہ اس کو یوں بے تکلف ہونے پر تل ملائے۔ میں اجنبی نہیں ہوں۔ اس نے پھر سے اس کی جانب دیکھا۔ انابیہ نے تیزی سے اندر بھاگی، دو گہری نگاہوں سے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ اسے کچھ ہی دیر گزری تھی انتظار کرتے جب جائش واپس حویلی چلا آیا۔ وہ کافی دیر سے واپس آپس میں بغل گیر رہے۔ کیسی ہو جائش؟ اس نے اس کے سینے پر گھونسا رسید کیا۔ بالکل ٹھیک، تم تو منظر سے ہی یوں غائب ہوئے کہ تمہاری دوبارہ شکل دیکھنے کو ہو ترس گیا، جائش نے اس سے شکوہ کیا۔ بس امریکہ میں ہی جاب تھی تو امی ابو کے ساتھ وہیں سیٹل ہو گیا، لیکن اب میری شکل نظر آتی رہے گی تمہیں، وہ بول کر خود ہی مسکرا دیا۔ اور مجھے لگا یہ کہو گے تمہاری بھابھی اور بال بچوں کے ساتھ سیٹل ہو گیا تھا۔ کہاں یار، 4 بہنوں کی ذمہ داریاں، امی کے کینسر کا علاج، بہت ذمہ داریاں تھی کندھوں پر۔ امی تو سر توڑ کوشش کی لیکن شادی کر لوں، مگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے پہلے میں اپنے لیے یہ قدم ہرگز نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ دوسرا کوئی اس دل میں اس قدر بھایا ہی نہیں تھا۔ اپنے مقاصد کو پس پشت ڈال کر وہ اس کا ہاتھ تھامنے کی جلدی مچاتا۔ افروز نے سادگی سے کہا، اور اب کیا ارادے ہیں محترم کے؟ جائش نے مسکرا دیا۔ اب اپنے تمام فرائض سے سبکدوش ہو چکا ہوں، امی بالکل ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ امریکہ جانے سے پہلے ابا کے ساتھ حج بھی کر آئی ہیں۔ کسی کام سے یہاں آیا تھا تو امی نے ایک لسٹ تھما کر بھیجا کہ امی اور ابا کے خاندان میں سے جو پسند ہو اسے بہو بنا کر ہی امریکہ قدم رکھوں، اور اب تو کافی عرصے سے اس تلاش تھی جو دل کو بھا جائے۔ افروز کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ مطلب تلاش پوری ہو چکی ہے؟ جائش نے اس کے فکرے سے من پسند لفظ اچک لیا تو وہ بھی ہنسیا۔ اب تک اتنے ہی ذہین ہو چکے تھے۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ اور میری تعریف کے پل باندھ کر بات گھما مت، سیدھی طرح بات کرو۔ کسی کو پسند کرتے ہو کیا؟ جائش کے لہجے میں حسرتی۔ کاش سب کچھ برباد ہونے سے پہلے اتنا مخلص انسان اس سے ملا ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں گھما پھرا کر بات نہیں کرنا چاہتا جائش، اگر امی ابو یہاں ہوتے تو بات کرتے۔ ابھی بھی تمہاری چھوٹی ہمشیرہ سے دعا سلام ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ ایک عرصے کی تلاش پوری ہوگی۔ میں جلد اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں، افروز نے بول کر جائش کے پیرتلے سے زمین کھینچ لی۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ اسما کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اور اسے ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ سب بے تحاشا پریشان تھے۔ جائش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ عماد اور سلمہ بیگم اسما کو تھام کر گاڑی تک لے کر جا رہی تھی۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، بے حال ہوتے حریم نے ضد کی تو جس کی ہود کی طبیعت انتہائی حساس اور نازک موڑ پر تھی، کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ بھابھی ضد مت کریں، خود کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلو اندر۔ انابیہ نے اس کا بازو تھاما اور اندر کی جانب چل پڑی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے آپی، مجھے بھابھی مت بولا کریں۔ اس نے بیزار سی شکل بنائی۔ 6 ماہ کا بھی عرصہ گزر جانے کے بعد اس نے نفرت میں رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ آج بھی وہ شخص اس کی جنونی محبت اور اس کے لیے نامعتبر ٹھہرے تھے۔ 6 ماہ سے وہ روز اس کے پاس آتا اور اس سے معافی مانگتا اور اس کا ماتھا چومتا اور چلا جاتا، مگر وہ اس سے بھی اتنی بیزار تھی جتنی کہ پہلے۔ مگر وہ انابیہ پر اعتبار کرتی تھی۔ انابیہ نے ان 6 ماہ میں جو تحمل مزاجی سے اس کی دیکھ بھال کی تھی وہ تعریف کے قابل تھی۔ اچھا نہیں کہتی، لیٹ جاؤ اب آرام سے، انابیہ نے نرمی سے کہا، اور اب بیڈ پر نیم دراز کیا۔ مگر اب کچھ ہی دیر گزری تھی۔ حریم کیا ہوا؟ انابیہ گھبرائی تھی۔ وہ ہنوز یوں ہی درد سے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ حریم کیا ہو رہا ہے؟ انابیہ اس کے اوپر چکی تھی اور اس کے چہرے سے زور تپایا تھا، جبکہ وہ اپنے لب پیچھے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ انابیہ نے اپنے موبائل فون اٹھایا اور پھر تب باہر جائش کی گاڑی آواز سنائی دی۔ تب انابیہ باہر کی جانب آگئی۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ میں عماد لوگوں کو ہسپتال چھوڑ آیا، جانے کیوں مگر سکون نہیں مل رہا تھا، عجیب سی ٹینشن ہو رہی تھی۔
تو میں چلا آیا۔ جائش نے اندر آتے ہوئے اپنے آنے کی وضاحت دی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اور اس کی ہوائیاں چڑھ کے دیکھ کر اڑے، حریم کی طبیعت بہت خراب ہے، لگتا ہے وقت ہو گیا ہے، اب اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا ابھی، انابیہ نے کہا تو وہ پریشانی کے عالم میں اندر کی جانب لپکا تھا۔ جائش تو بے چین ہو رہا تھا، حریم وہ دیوانہ وار اس کے کراہتے وجود کے اوپر جھکا۔ جائش آج مہینوں بعد اس کے لبوں نے درد کے عالم میں اسے پکارا تو جائش نے نم آنکھیں لیے اسے نرمی سے بازوؤں میں اٹھایا۔ انابیہ چلو، جائش نے کہا تو انابیہ نے اس کے کمرے میں سے ضروری سامان تیار باسکٹ بھاگ کر گاڑی میں رکھی۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ انابیہ نے گھر کو لاک کیا اور جائش نے حریم کو نرمی سے گاڑی میں لٹایا۔ وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے فوری نکلے۔ جب حریم کو لیے ہاسپٹل پہنچے تو وہ پہلے ہی پریشان تھے۔ حریم کی ایسی حالت دیکھ کر مزید ہاتھ پیر پڑ گئے تھے۔ حریم کو لیبر روم میں لے جایا گیا۔ اسما کا تو کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے آپریٹ ہی ہونا تھا۔ اسما کو خون کی ضرورت تھی جو کہ کسی کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی حالت لمحہ بلمحہ خراب بگڑتی جا رہی تھی۔ بلڈ بینک میں اسما کے میچ کا بلڈ دستیاب نہیں تھا۔ عماد کے ہاتھ پیر پھولے جا رہے تھے۔ اتنے میں انابیہ کے کہنے پر اس کا خون ٹیسٹ کیا گیا تو وہ اتفاق سے اسما سے میچ کر گیا تھا۔ انابیہ، اچھا جی۔ تب انابیہ نے اسما کو اپنا خون دیا۔ ادھر حریم کی حالت بگڑی جا رہی تھی۔ اس کی دل خراش چیخیں لیبر روم سے باہر تک گونج رہی تھی۔ جائش بھی باہر سے یہاں وہاں بے قراری سے چکر لگاتا اتنا ہی تڑپ محسوس کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر نے اسما کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی نوید سنائی۔ ماں اور بچہ دونوں محفوظ ہیں۔ سلمہ بیگم اور یوسف صاحب انابیہ اور جائش کا بار بار شکر ادا کرتے رہے۔ عماد کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے، مگر اب اپنی بہن کی وجہ سے ٹھیک طرح سے خوش نہیں ہو پا رہا تھا اور اس کی فکر ہر خوشی سے بھاری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلمہ بیگم اور یوسف بھی آج ان کی نگاہوں میں انابیہ اور جائش کی قدر مزید بڑھ گئی تھی اور ان گزرے مہینوں نے جائش نے جس طرح اپنا ہر حق ادا کیا تھا، ہر فرض پورا کیا تھا، جس طرح ان کا خیال رکھا تھا، عماد کی جگہ اگر انہیں ان کا بیٹا بن کے دکھایا تھا، حریم کے بار بار دھتکارنے پر بھی اس شخص نے جس قدر ہندا پیشانی سے اس کا خیال رکھا تھا، اسے سہارا دیا تھا اور اس کے سامنے ٹھوکروں پہ بھی آسرا نہیں چھوڑا تھا، وہ اور انابیہ جس طرح اس کے گھر کا ہی حصہ بن گئے تھے، سلمہ بیگم اور یوسف صاحب کے دل میں اپنا گھر کر گئے تھے۔ انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ اگر دنیا میں حریم کے لیے کوئی بہترین جیون ساتھی بننے کا حقدار ہے تو وہ صرف سردار جائش جہانگیر ہی ہے۔ اب وہ اسے بے تحاشا بے چین اور ادھر ادھر دیوانوں کی طرح چکر کاٹتے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ہر طرف سناٹا سا چھا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد چو کی آواز کے ساتھ نرس مسکراتی لیبر روم سے باہر آئی۔ مبارک ہو مسٹر جائش، آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ نرس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت نوید سنائی۔ السلام علیکم لسن